मौलवी साहब ने ऐलान किया कि वुजू दे कितने फर्ज हैं, सारे चुप। उन्हें कहा यार एक तक लो, वो सारे चुप, एक खलोता। उन्हें कहा साबन तेल तोलिया। उन्हें कहा नेडू गल मकाओ। देखने का शुक्रिया। मुफ्ती उस्मानी के बयानात और शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले इन हुफ़ाज़ का शुक्रिया है कि जिन्होंने हमें तरावी पढ़ाई और बड़ी मेहनत के साथ, शौक़ के साथ, ख़ूबसूरत अंदाज में। ये एक माइलस्टोन होता है हाफिज़ों के लिए, हुफ़ाज़ के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। ये कुरान मजीद का इख्तिताम ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसकी कदरदानी हम क्या कर सकते हैं? हम तो समझते हैं कि हाफिज़ मौलवी ये कोई शय कोई नहीं। ये तो कल क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाएंगे, अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि हाफिज़ कुरान जन्नत का पहली सीढ़ी यहाँ से चढ़ना शुरू करो और कुरान मजीद की तिलावत शुरू करो। जहाँ कुरान मजीद की तिलावत ख़त्म होगी जन्नत में वहीं तेरा मकाम होगा। और ये तो हाफिज़ कुरान को अल्लाह और उनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा इनाम के तौर पर कल क़यामत के दिन कि जिस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। ये किसकी कदरदानी है? कुरान की। ये अल्लाह का कलाम है। मेरे भाइयों, दो तीन बातें, ज़्यादा नहीं, इस हवाले से करना चाहता हूँ। कुरान मजीद के हवाले से हमने कुरान मजीद से फ़ायदा तो उठाया, इसकी तिलावत से भी फ़ायदा उठाया, इसको मुर्दों को बख्शवाने के लिए भी हमने फ़ायदा उठाया, और बीमारी के शिफा के लिए भी हम कुरान को पढ़ते हैं, और भी मकासद के लिए कुरान को पढ़ा जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा मकसद जिसे उम्मत भूल चुकी है, अक्सर लोग भूल चुके हैं, और वो है कि कुरान का मैसेज क्या है। कुरान का मैसेज क्या है? कभी हमने ये सोचा कि कुरान हमें क्या कहता है? मैं इधर मुतवज्जे हूँ, मैं एक मैसेज दे रहा हूँ आपको बड़ा अहम, कि कुरान हमें क्या कहता है। हम जब किसी किताब को पढ़ते हैं, उस किताब के अंदर हमने कभी देखा कि वो किताब हमें क्या कहती है? एक लफ्ज़ के अंदर पूरे कुरान का खुलासा और मैसेज मौजूद है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये गाइडेंस है, ये रहनुमा उसूल वाली किताब है। किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। और याद रखिए, ये कुरान हुदल लिन्नास है, हुदल लिल मुत्तकीन है। मुत्तकीन के लिए भी हिदायत और नेकोकारों के लिए भी हिदायत और पूरे दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत है। आपको एक मिसाल देता हूँ, हुदल लिन्नास। ये कुरान किसके लिए हिदायत है? पूरी दुनिया के लिए। एक गांव के अंदर बिजली नहीं है, मैं एक मिसाल देने लगा हूँ। एक गांव के अंदर बिजली नहीं है, उस गांव के अंदर ट्रांसफार्मर लगा। अब ट्रांसफार्मर लगने की वजह से बिजली उसको मिलेगी जिसके घर की बिजली उस ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होगी। हाँ, वो 2 मील के फासले पर हो, 3 मील के फासले पर हो, बिजली उसे मिलेगी कि जिसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर के साथ होगा। अगर यहाँ एक घर है, उसको बिजली आ रही है, नेक्स्ट डोर नेबर वाले को ट्रांसफार्मर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसका जीरो का बल्ब भी नहीं बनने लगा। आज अगर कोई आदमी, अल्लाह ने जिस तरह एक गांव के अंदर ट्रांसफार्मर पूरे गांव वालों के लिए होता है, ट्रांसफार्मर उससे फ़ायदा सारे उठा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है कि कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर कुरान हुदल लिन्नास है, पूरी दुनिया के लिए गाइडेंस आया है, पूरी दुनिया के अंदर के लिए रहबर उसूल बन के आया है, लेकिन अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ईमान के साथ अपने आप को कनेक्ट करे। जब तक उसके अंदर ईमान नहीं होगा, कुरान उसके लिए गाइडेंस
گائیڈنس نہیں دے سکتا، اس کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ ہدی للمتقین، قرآن موجود ہے، لیکن جب قرآن پہ عمل کرو گے، کرنا چاہتے ہو اور قرآن کو فالو کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو ایمان کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے سینے کے اندر ایمان کے نور کو اجاگر کرنا پڑے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، یقین کریں ہم تو قرآن سیکھتے نہیں ہیں، نہ قرآن سیکھنے کا شوق، نہ پڑھنے کا شوق، اور نہ دین سیکھنے کا شوق۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، ہمارے ایک مولانا ہے پاکستان میں، وہ کہتے ہیں کہ اٹک کی طرف ایک آدمی عمرہ کر کے آیا، انہوں لوگوں پوچھا کہ یار حجر اسود کو بوسہ دیا تھا؟ کہتے ہیں حجر اسود وہ کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ پتھر ہے بھائی، ادھر لوگ جاتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، اس کا استلام کرتے ہیں، تم نے کو پتھر نہیں دیکھا؟ کہتا اتھا کوئی آنڈی پہ ہی سی لوگ چٹن لگے ہیں سنو سانڈی نو۔ یہ حال ہمارا، ہم دین سے اتنے بے بہرے ہیں، ہم دین سیکھتے بھی نہیں ہیں، ہمیں شوق ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ وضو دے کتنے فرض ہیں، سارے چپ، انہوں نے کہا یار ایک تک لو، وہ سارے چپ، ایک کھلوتا، انہوں نے کہا صابن تیل تولیا، انہوں نے کہا نیڈو گل مکھاؤ۔ یار اپنے اندر دین کا شوق پیدا کیجئے، قرآن سے وابستگی پیدا کیجئے، یہی قرآن دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ ایک مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسری تاریخیں لیلۃ القدر کے حوالے سے بتائیں، یہ بھی بتایا کہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر تلاش کرو، تو آج 27ویں رات کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن اس ضمن میں یہ میں بتاتا چلوں کہ ایک حدیث آپ کو سناؤں، امید ہے کہ ہمارے دلوں کی کھڑکیاں ضرور کھلیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اترتے ہیں، کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ، سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کے ساتھ، جن کے ہاتھ میں سبز جھنڈیاں ہوتی ہیں اور وہ کعبہ پہ گاڑتے ہیں، اور اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ، اے فرشتوں کی جماعت زمین میں پھیل جاؤ، اور جو آدمی ذکر کر رہا ہے، ہاں وہ بیٹھا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو یا اٹھا ہوا ہو، چل رہا ہو، اس سے مصافحہ کرو، اور اگر کوئی آدمی دعا کر رہا ہو اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں، یہ پورا سلسلہ پوری رات رہتا ہے۔ جب صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، طلوع فجر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے فرشتوں کوچ کرو۔ وہ فرشتے جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے امت محمدیہ کے دعاؤں اور ان کے اعمال، ان کی مغفرت کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، امت محمدیہ کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوئی، چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوئی۔ بس آج میں یہی آپ کا ضمیر جگانا چاہتا ہوں، اور تو دنیا کے کام ہم کرتے رہیں گے، لیکن یہ تحفہ لے جائیے۔ نمبر 1 وہ شخص جس کی مغفرت لیلۃ القدر کے اندر بھی نہیں ہوتی، وہ آدمی ہے کہ جو شراب خور ہو، جو دائمی شراب کی عادت کے اندر مبتلا ہو اور شرابی ہو۔ اس مقدس رات کے اندر جب اللہ کی بے پناہ اور نوازشات امت پر ہوتی ہیں، اپنے بندوں پہ ہوتی ہیں، اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ایک شرابی کی۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنے والا، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اپنے والدین کے نافرمان کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ میں افسوس کرتا ہوں، آج خدا کی قسم
والدین لٹ گئے پٹ گئے مائیں جب بوڑھے ہوتے ہیں والدین چکا انہوں نے اولڈ ہوم اس ٹم دینا دے بابا راتی کھنگدا رہندا ہے اور بے شرم بغیر تو کم نے یہ تصور نہیں کیا کہ یہی باپ جب تم بیمار تھے راتوں کو بیمار ہوتے تھے چیختے تھے چلاتے تھے اسی باپ کو نیند نہیں آتی تھی اسی ماں کو نیند نہیں آتی تھی اور آج جب وہ بوڑھے ہوئے ہیں اٹھا کے ان کو اولڈ ہوم میں پھینکاتے ہو. یاد رکھو یہ دنیا کی ہسٹری ہے. آج جو کچھ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوگا. یہ پکی بات ہے. تاریخ لوٹتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بہت سارے گناہوں کو ڈیلے کر کے ان کی عذاب کو ڈیلے کر دیتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں یا آخرت پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا جو عذاب ہے وہ اس وقت تک جو ہے جب تک وہ حاصل نہیں کرے گا جب تک اس سے گزرے گا نہیں اس عذاب سے اس کی موت ہی نہیں ہوگی. دنیا کے اندر وہ عذاب دیکھے گا. ماں باپ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے حقوق بیان کیے ہیں وہاں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے. اور نمبر 3 شخص وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہے. جو قطع رحمی کرنے والا ہے. سانو مزہ بڑا آمدا ہے. میں نہ اس نال بولدا انہوں میں سلام نہیں کرنا میں اس نوں لفٹ نہیں کرانی. دنیا کے اندر ہمیں لڑنے کا بڑا مزہ آتا ہے لیکن اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر بھی قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعرات کو اور سوموار کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سب کی بخشش کر دو لیکن جس آدمی جو قطع رحمی کرنے والے لوگ ہیں جب تک یہ آپس میں اپنے معاملات صحیح نہ کریں ان کی کوئی بخشش نہیں ہے. ان کی کوئی بخشش نہیں ہے. ہر گھر اجڑا ہوا ہے. ہر خاندان اجڑا ہوا ہے. معاشرہ بکھرا ہوا ہے. خاندان بکھر چکے ہیں. شرازہ بکھر چکا ہے. ہر آدمی اپنی انا پہ بیٹھا ہوا ہے. اور آخری وہ شخص ہے جس کے سینے کے اندر کینہ اور حسد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقدس رات کو کینہ ور کی بخشش نہیں ہوتی. جس کے سینے کے اندر واٹس ایپ پہ میسیج دیکھو جناب معاف کر دیں آج بڑی خوبصورت رات ہے ساروں معاف کر دو دل دے اندر قدورت ہی قدورت عداوت دشمنی جیسے ہی رات جاندی ہے تو کون تے میں کون کوئی پتہ نہیں جی زندگی دا معاف کر دیو. بھائی میسیج کرنا مقصد نہیں ہے دل کو صاف کرنا مقصد ہے. آپ کو ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو آدمی اندر داخل ہوگا اگر کوئی آدمی اس طرف دیکھنا چاہتا ہے تو جنتی اندر آ رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ پورا مجمع بھرا ہوا تھا. دروازے کی طرف تمام لوگوں کی نگاہیں اٹھیں. تمام لوگ دیکھنے لگے کہ یہ کیا. کہا کہ ایک شخص آیا بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے وضو کر کے آ رہا تھا داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا وضو کا. آ کے محفل کے اندر بیٹھ گیا. سارے صحابہ کی نظریں اس پہ جم گئیں. ایک صحابی کہتے ہیں بات ختم ہو گئی. دوسرے دن پھر محفل جمی. آپ نے فرمایا اس دروازے سے جو آدمی اندر آئے گا کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہے وہ جنتی ہے. اس آدمی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ اندر داخل ہوا اسی حالت کے اندر آ کے بیٹھ گیا. تیسرے دن یہی اعلان ہوا تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یار اس آدمی کے اندر کون سی خوبی ہے. کہتے ہیں میں نے اس صحابی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی چپکلش ہو گئی ہے حالانکہ ہوئی نہیں تھی. میں نے بہانہ کیا آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا لیں گے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں وہ رات میں میرا بستر ادھر ان کا ادھر تھا. میں رات کو دیکھتا ہوں کہ رات کو معمول کے مطابق وہ سو گئے اور صبح تہجد پڑھی جو کہ نارمل ہر صحابی تہجد پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. کہتے ہیں میں 3 دن ان کے پاس رہا. میں نے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی کہ جو میرے اندر نہ تھی. میں جب جانے لگا میں نے کہا ہاتھ جوڑ لیے اور کہا خدا کی قسم کوئی چپکلش نہیں ہوئی تھی.
صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ شخص جنتی ہے. میں وہ عمل جاننا چاہتا ہوں جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آدمی جنتی ہے. آپ ان صحابی نے کہا یہ بات تو راز تھی لیکن آج میں بتا دیتا ہوں, ہر روز رات کو جب میں سوتا ہوں اپنے سینے کو صاف کر کے سوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یا اللہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. تسی یہ کم کر سو. سارے چپ کر گئے, سارے چپ کر گئے. کہتا ٹلے بولے ہو, زور سے بولیں تاک لوے ہو, ستائی رات ہے, دھیان کرے ہو. ہر روز یا اللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں سب کو کھلی معافیاں. ہمارے نبی نے معافی نہیں دی تھی. جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا, کانٹے بچھائے, دندان شریف ان کے شہید کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء, جاؤ سب کو کھلیاں معافیاں. جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. آپ بھی کہہ دیں یا اللہ آج ہم اس مجمع میں اپنے دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں یا اللہ کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں یا اللہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں. کرو گے معاف؟ خدا کی قسم اللہ آپ کو معاف کرے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی, بات لمبی ہو جائے گی, قسم اٹھائی کہ میں اپنے رشتہ دار کی کفارت نہیں کروں گا, کیونکہ وہ شامل تھے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کے لیے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو اللہ تم اس کو معاف کرو, اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.